अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आखिरी दिसंबर की वो शाम कुछ ज़्यादा ही खौनक थी। सपहर के यही कोई 5 बजे का अमल रहा होगा। आसमान पर घिरे हुए सियाह बादलों ने सूरज की किरणों को ज़मीन तक पहुंचने से रोक रखा था। हर तरफ मलगजा अंधेरा फैला हुआ था। बादलों की घन गरज और तेज़ो तुंद हवा के झक्कड़ों ने पूरे इलाके के माहौल को अजीब पुरस्कार बना दिया था। मगर इस वक्त भी इलाके के पुराने कब्रिस्तान का कुबड़ा गोरकन माहौल से बेनियाज अपने हाथों में कुदाल थामे उस कब्र को खोदने में हमातन मसरूफ़ था, जिसकी निशानदेही डॉक्टर जैदी ने की थी और हस्बे दस्तूर एक माकूल रकम कुबड़े गोरकन को पेशगी अदा करती थी। और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे आज भी यही ताकीद की गई थी कि वो निशानशुदा कब्र को खोदकर उसमें से बरामद होने वाली लाश को सूरज गुरूब होने के फ़ौरन ही बाद उसकी रिहाइशगाह तक पहुंचा दे, जो कब्रिस्तान से तकरीबन 1.5 फरलांग दूर एक ऊंचे टीले पर वाक़ थी। कुबड़ा गोरकन इस कब्रिस्तान में 15 साल से मुकीम था। हर चंद के अब कुर्बो जवार का बेशतर इलाका आए दिन जलजलों के झटकों की यलगार के बाइस वीरान हो चुका था और गोरकन को इस बात का यकीन भी था कि अब कब्र खोदने और लाशों को दफनाने का कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो इस इलाके को छोड़ने पर खुद को आमादा न कर सका। शायद इसलिए कि वो अपनी पुश्त के बेहंगम कुब को साथ लिए शहर जाकर बेफिक्रे और औबाश किस्म के लोगों का मजाक नहीं बनना चाहता था, या फिर उसे कब्रिस्तान के उन बेशुमार मुर्दों से कोई जज्बाती लगाव पैदा हो गया था जिन्हें वो एक मुद्दत से वहाँ दफना रहा था। कुबड़ा गोरकन, जिसको मुकामी लोग शेरा के नाम से पुकारते थे, इलाका खाली होने के बाद भी अपनी उसी नीम पुख्ता झोंपड़ी नुमा रिहाइशगाह में मुकीम रहा, जो कब्रिस्तान के जनूबी हिस्से में हदबंदी की चारदीवारी के साथ बनी हुई थी। अपना पेट भरने की खातिर और ज़िंदगी के बाकी मानदा दिन पूरे करने के लिए उसने जंगली फलों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 4 साल तक वो इसी कसमा पुरसी के आलम में रहा। फिर एक दिन जब उसने ऊंचे टीले वाले मकान में, जो एक तवील मुद्दत से सुनसान पड़ा था, लैंप की रोशनी देखी तो उसके जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हाँपता कांपता और टीले को काटकर बनाई गई चौड़ी पगडंडी की चढ़ाई को अबूर करके वह इमारत में दाखिल हुआ तो उसकी मुलाकात डॉक्टर जैदी से हुई, जो वहाँ तहकीकी काम के सिलसिले में आया था। गुफ्तगू के दौरान जब डॉक्टर को इस बात का इल्म हुआ कि शेरा गोरकन है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने शेरा को खाने के लिए बंद डब्बों का गोश्त और पहनने के लिए एक पुराना गर्म कोट भी दे दिया। चंद रोज़ बाद एक ट्रक पर डॉक्टर जैदी का तहकीकाती साजो सामान भी आ गया, जिसे ट्रक के साथ आने वाले मज़दूरों ने उसकी रिहाइशगाह तक पहुंचाया और फिर वापस चले गए। शेरा, जो कब्रिस्तान की वीरानियों में अपनी यकसुई को 4 साल तक भुलाता रहा था, डॉक्टर जैदी के आ जाने से बहुत खुश था। उसका ज़्यादातर वक्त अब डॉक्टर के साथ गुजरने लगा था। जैदी अपने तहकीकाती कामों में मसरूफ़ रहता। शेरा उसके मकान के बाहर बैठा इंतज़ार करता रहता। फिर जब डॉक्टर फरागत पाता तो कुबड़ा गोरकन घुटनों के साथ बैठा दुनिया जहान की बातें करता। अक्सर शाम को वो दोनों पुराने कब्रिस्तान में चहलकदमी किया करते। डॉक्टर बड़ी दिलचस्पी से कब्र के कदमों को पढ़ता और एक एक कब्र के बारे में शेरा से मालूमात हासिल करता रहता। गो के डॉक्टर जैदी की यह हरकत कुछ अजीब सी लगती, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी डॉक्टर पर अपनी उलझन का इजहार ना होने दिया। कब्रों के बारे में उसे जो कुछ भी मालूमात थी वो डॉक्टर को बता दिया करता। 2 माह इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन डॉक्टर जैदी ने, जब वो अपनी नशिस्तगाह में बैठा शेरा के साथ कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ था, बड़ी संजीदगी से कहा, शेरा, क्या तुम मेरे लिए काम सरअंजाम दे सकोगे? ये मेरी इंतहाई खुश नसीबी होगी डॉक्टर कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। शेरा ने बड़ी साफगोई से जवाब दिया। डॉक्टर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं जो काम तुमसे लेना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम है। मैं हर खिदमत को तैयार हूँ जी, शेरा ने जल्दी से कहा। वो डॉक्टर के उन एहसानों का बोझ हल्का करना चाहता था जो अब तक उसे गोश्त और पनीर के डब्बों और गर्मा गर्म कॉफ़ी के प्यालों की सूरत में हासिल होता रहा था। मुझे यकीन है तुम मेरे लिए हर काम कर गुजरने पर आमादा हो जाओगे, लेकिन जो काम मैं तुमसे लेना चाहता हूँ
اس میں رازداری پہلی شرط ہوگی۔ ڈاکٹر تلخ کافی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے بولا، کیا میں امید رکھوں کہ جو کام میں تم سے لوں گا اس کا راز صرف تمہاری حد تک محدود رہے گا؟ میں یقین دلاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ تمہارا راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا، شیرا نے تیزی سے کہا۔ ڈاکٹر زیدی ایک بار پھر کسی سوچ میں غرق ہو گیا۔ شیرا بڑی بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک نشستگاہ میں گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر ڈاکٹر نے کبڑے گورکن پر نظر جماتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا، مجھے قبرستان میں دفن کچھ ایسے مردے درکار ہیں جو میرے کام آ سکیں۔ مردے؟ شیرا نے انتہائی حیرت سے کہا، پھر متحیرانہ انداز میں ڈاکٹر کے چہرے کو گھورنے لگا۔ اسے ڈاکٹر کی پراسرار عجیب و غریب خواہش پر تعجب ہوا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ برسوں پرانے مردے بھلا ڈاکٹر کے کس کام آ سکیں گے۔ سنو پیارے شیرا، ڈاکٹر نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا، میں انسانی بقا کے لیے ایک اہم نسخہ بنانا چاہتا ہوں، اور میری کامیابی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم مردوں کی فراہمی میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ لیکن مردے تمہارے کس کام آ سکیں گے؟ شیرا نے پوچھا۔ یہ بات ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی، ڈاکٹر نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ جس وقت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تم بھی میرے راز سے واقف ہو جاؤ گے۔ قبل از وقت میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کبڑے گورکن کی سمجھ میں ڈاکٹر کی بات اب بھی نہ آ سکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھتا رہا۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اسی شام ڈاکٹر نے شیرا کے ساتھ جا کر ایک ایسی قبر کی نشاندہی کر دی جس کے کتبے پر میجر اخلاق اور دیگر کوائف کندہ تھے۔ شیرا کو مزید راضی کرنے کی غرض سے ڈاکٹر نے اسے ایک معقول رقم بھی پیشگی ادا کر دی۔ دوسرے دن کبڑے گورکن نے میجر اخلاق کی قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر نکالا، اور پھر اس کو 2 پہیوں والی لکڑی کی ٹھیلا نما گاڑی، جسے 4 سال پہلے تک مردے ڈھونے کے کام میں لایا جاتا تھا، ڈال کر گھسیٹتا ہوا ڈاکٹر زیدی کی رہائش گاہ تک چھوڑایا۔ ڈاکٹر نے شیرا کی ہمت افزائی کی خاطر بڑی گرم جوشی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر گاڑی سے لاش اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس کمرے کی طرف چلا گیا جسے شیرا کی معلومات کے مطابق وہ بطور تجربہ گاہ استعمال میں لاتا تھا۔ تجربہ گاہ میں جانے سے پہلے اس نے شیرا کو ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ تجربہ گاہ سے واپس نہ نکلے وہ اس کا انتظار کرے۔ شیرا نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر ڈاکٹر کی نشست گاہ میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ذہن اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ڈاکٹر زیدی مردوں پر کس قسم کا تجربہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ مردے بھلا انسان کی بقا کے لیے کس طرح کام میں لائے جا سکتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ اپنے ذہن میں کل بلاتے ہوئے سوال کا حل تلاش کرتا رہا۔ پھر جب کوئی معقول وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکی تو اس نے سر جھٹک کر اس سوال کو ذہن سے نکال دیا اور صوفوں کے درمیان رکھی ہوئی آبنوسی میں سے ایک انگریزی رسالہ اٹھا کر یوں ہی اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ڈاکٹر زیدی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب اپنی تجربہ گاہ سے برآمد ہوا تو اس کی پیشانی پسینے کے قطروں سے شرابور تھی اور سرخ آنکھوں سے الجھن نمایاں تھی۔ میجر اخلاق کی لاش کپڑوں میں لپٹی اس کے کندھے پر جھول رہی تھی۔ نشست گاہ میں داخل ہو کر اس نے کبڑے گورکن کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا، پھر تیز تیز چلتا باہر آ گیا۔ لاش کو بڑی بے دردی اور حقارت سے لکڑی کے ٹھیلے پر پھینک کر پہلے اس نے اپنے شانوں کو جھٹکا، پھر شیرا کو مخاطب کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، شیرا، اس لاش کو دوبارہ قبر میں اس طرح دفن کر دو کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ اچھا جی، شیرا نے جواب دیا، پھر دبی زبان میں پوچھا، کیا یہ لاش تمہارے کام کی نہیں تھی؟ نہیں، ڈاکٹر نے بڑی سرد مہری سے کہا تھا، اور پھر ہونٹ چباتا اندر چلا گیا۔ کبڑا گورکن مردے ڈھونے والی گاڑی کو بڑی احتیاط سے کھینچتا ہوا پرپیش مگر کشادہ پگ ڈنڈی سے نیچے اتار لایا، پھر اسے قبرستان لے جا کر دوبارہ دفن کر دیا۔ 1 ہفتے تک ڈاکٹر زیدی نے شیرا سے کسی دوسری لاش کی فراہمی کا مطالبہ نہیں کیا، مگر اس عرصے میں روزانہ شام کو وہ اپنا بیشتر وقت قبرستان میں گزارنے لگا تھا۔ 10 روز گزرے تو ڈاکٹر نے کبڑے گورکن نے ایک دوسری قبر کی نشاندہی کی جس پر میجر نعمانی کے نام کی تختی لگی تھی۔ شیرا نے دوسرے روز ہی ڈاکٹر کو میجر نعمانی کی لاش فراہم کر دی، مگر اس کا حشر بھی وہی ہوا
جو اس سے پہلے میجر اخلاق کی لاش کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس بار بھی لاش کی واپسی کے وقت شیرا نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں الجھن اور جھنجھلاہٹ کی سرخیوں کو تیرتے دیکھا، مگر اس نے وجہ دریافت نہیں کی اور خاموشی سے واپس چلا آیا۔ 8 روز بعد جب ڈاکٹر نے ایک تیسری قبر کی نشاندہی کی جس پر میجر وقار کے نام کا کتبہ موجود تھا، تو شیرا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ڈاکٹر صرف مردہ میجروں کے تابوت کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ کیا صرف میجروں کی لاشیں ہی انسانی بقا کے کام آ سکتی ہیں؟ اور یہ ڈاکٹر ان لاشوں کو محض 1-1.5 گھنٹے تک اپنی تجربہ گاہ میں رکھ کر واپس کیوں کر دیتا ہے؟ شیرا کے ذہن میں اس قسم کے بے شمار سوالات گونجتے رہے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 1-2 بار اس کا دل چاہا کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھے کہ آخر وہ ان لاشوں سے اپنا کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہمت نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ ڈاکٹر ہر بار لاش کی فراہمی سے پہلے ہی اسے ایک معقول رقم پیشگی دے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ شیرا نے بڑی خاموشی سے میجر وقار کی لاش بھی ڈاکٹر کو فراہم کر دی، جسے حسب سابق اس نے 2 گھنٹے بعد دوبارہ اس قبر میں دفنا دیا تھا۔ اس بار بھی اس نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں الجھن اور جھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات دیکھے تھے، لیکن اس کی وجہ دریافت کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ لاشوں کی فراہمی اور انہیں دوبارہ دفنانے کا یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا، اور اس عرصے میں شیرا نے ڈاکٹر میں خاص تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، بات بات پر تنک اٹھتا اور اکثر شیرا کو سخت و سست بھی کہہ گزرتا، لیکن شیرا بڑی خندہ پیشانی سے اس کے چڑچڑے پن کے مظاہرے کو نظر انداز کر جاتا۔ وہ 4 سال تک تنہا زندگی گزارنے سے عاجز آ گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر کی رفاقت کو کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ آج بھی وہ ڈاکٹر کے حکم پر اسے 11ویں لاش فراہم کرنے کے لیے بڑے انہماک سے کدال ہاتھوں میں جکڑے اس قبر کی مٹی کھود رہا تھا، جس کے کتبے پر میجر وہاب نام کے دھندلے دھندلے حروف نظر آ رہے تھے۔ اب تک شیرا نے ڈاکٹر کو جتنی بھی لاشیں فراہم کی تھی وہ کسی نہ کسی میجر ہی کی تھی، لیکن اب اس نے یہ سوچنا ترک کر دیا تھا کہ ہر بار آخر کسی میجر کی لاش کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی رقمیں وہ بڑی احتیاط سے جمع کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا جب لاشوں کی فراہمی کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور ڈاکٹر اپنا تجربہ مکمل کر کے شہر واپس جانے لگے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا اور کسی ماہر سے مل کر اپنے کب کے اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس نے اسے لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر گورکن کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بے ہنگم کب جو پیدائشی تھا ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ سرد ہوا کے جھونکوں میں ہر لمحہ تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ یخ بستہ ہوا کے جھونکے جب قبر کے قدموں اور قبرستان میں اگے درختوں سے ٹکرا کر گزرتے تو ان سے ایسی آوازیں پیدا ہوتی تھی جیسے لاتعداد بدروحیں قبروں سے نکل کر چیخ چلا رہی ہوں، لیکن کبڑا گورکن ملگجی اندھیروں سے جو لمحہ بہ لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہوا کے تھپیڑوں سے جو سوئیوں کی طرح اس کے بدن میں چبھتے محسوس ہو رہے تھے، بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کا کدال بڑی تیزی سے زمین کا سینہ چیرنے میں مصروف تھا۔ 1 گھنٹے کی تھکا دینے والی جد و جہد کے بعد وہ قبر کھود کر میجر وہاب کی لاش کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے لاش کو بڑی آہستگی سے مردہ ڈھونے والی گاڑی میں رکھا اور پیشانی کا پسینہ گرم کوٹ کے آستین میں جذب کر کے گاڑی کو ڈاکٹر کی اس رہائش گاہ کی طرف کھینچنے لگا جس کی چڑھائی کا مسئلہ اس کے لیے ہمیشہ بڑا تکلیف دہ ثابت ہوتا تھا۔ نئی لاش کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے وہ حسب دستور اس کی نشست گاہ میں بیٹھ کر تصویری رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ شیرا کو یقین تھا کہ 1-1.5 گھنٹے بعد اسے دوبارہ لاش کو لے جا کر دفنانے کا کام انجام دینا پڑے گا، مگر جب 2 گھنٹے گزر گئے اور ڈاکٹر اپنی تجربہ گاہ سے باہر نہیں نکلا تب اس کو تشویش سی ہونے لگی، شاید اس لیے کہ آج ڈاکٹر نے پہلی بار اتنی دیر لگا دی تھی۔ باہر ہوا کا شور ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا، بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ اب بجلی کا کڑکا بھی شروع ہو گیا تھا۔ شیرا رسالہ رکھ کر اٹھا اور پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ لاشوں کو دفناتے دفناتے اس کا دل سخت ہو چکا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے ڈاکٹر کی واپسی کے انتظار میں وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آپ ہی آپ تیز ہوتی جا رہی تھی، ذہن میں ہزاروں وسوسے ابھر رہے تھے۔ اس کی چھٹیس کہہ رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ بڑی دیر تک وہ پریشان خیالات کو ذہن میں سمیٹے نشست گاہ میں ٹہلتا رہا،
پھر اچانک ہی اسے ڈاکٹر زیدی کے قدموں کی مانوس آواز سنائی دی جو بتدریج نزدیک آتی جا رہی تھی۔ شیرا کی متجسس نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ڈاکٹر کھلے دروازے سے داخل ہوا تو کبڑا گورکن اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ آج ڈاکٹر کی آنکھوں میں اسے الجھن اور جلاہٹ کے ملے جلے تاثرات کی بجائے ایک مخصوص چمک نظر آ رہی تھی، ایسی چمک جیسی شیرا نے اکثر خونی آدم خور صفت بھیڑیوں کی نظروں میں دیکھی تھی جو رات کے سناٹے میں قبرستان میں آ نکلتے ہیں۔ شیرا میرے دوست، آج میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر کامیابی کی روشن کرنیں دمک رہی تھی۔ وہ بڑے جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا، میری 10 سالہ محنت آج پوری ہو گئی، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے آج روٹھی ہوئی خوشیوں کا سراغ مل جائے گا۔ روٹھی ہوئی خوشیاں؟ شیرا نے نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے اپنی پلکوں کو جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرے عزیز دوست، آج سے پورے 10 سال پہلے میجر وہاب نامی ایک فوجی افسر نے میری خوشیوں کو مجھ سے چھین لیا تھا جو آج مجھے واپس مل جائیں گی۔ آج میں تمہیں دکھاؤں گا میرے اچھے دوست کہ میں کن حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہوں۔ ڈاکٹر نے بڑے فخر سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں مردہ انسانوں کو دوبارہ زندگی بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میجر وہاب کو زندہ کر کے اس سے اپنی خوشیوں کا سہاگ حاصل کر لوں گا۔ آؤ میرے عزیز دوست، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طاقت کا کرشمہ دیکھ لو۔ کبڑا گورکن خاموشی سے تیز قدم اٹھاتا ڈاکٹر کے پیچھے ہو لیا۔ تجربہ گاہ میں داخل ہو کر اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے حیرت انگیز ہی تھا۔ میجر وہاب کا جسمانی پنجر ایک لمبی میز پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے نہ جانے کیوں اس پنجر کو مضبوط چرمی تسموں کے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ شیرا نے سہمی ہوئی نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو میز کے قریب کھڑا حقارت بھری نگاہوں سے 11ویں لاش کو ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر تک تجربہ گاہ میں مکمل سکوت طاری رہا۔ پھر ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میز سے ایک شیشے کا چھوٹا سا جار اٹھا لیا جس کے اندر گہرے سیاہ رنگ کا کوئی سفوف نظر آ رہا تھا۔ شیرا میرے دوست، اب تم میری پراسرار طاقت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے یہ عمل افریقہ کے جنگلات میں 3 سال تک اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک ایسے وچ ڈاکٹر سے حاصل کیا ہے جو کالے جادو کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ڈاکٹر نے شیرا کو مخاطب کر کے کہا، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، جب تک میں عمل جاری رکھوں تم مجھ سے دور ہی رہو گے، میرے قریب آنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ لیکن یہ گناہ ہے ڈاکٹر، کبڑا گورکن گھوٹی گھوٹی آواز میں بولا، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرنا۔ شٹ اپ، ڈاکٹر چیخ اٹھا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے کبڑے کچھوے، اس لیے کہ تم ایک چھوٹے درجے کے جاہل اور ذلیل انسان ہو۔ شیرا نے اسے تعجب سے دیکھا، اسے اپنی قوت سماعت پر شک ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر زیدی کچھ دیر پہلے اسے عزیز دوست کے نام سے یاد کر رہا تھا، اب اچانک اس پر کسی خون آشام درندے کی طرح غرہ اٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گنگ سا کھڑا ڈاکٹر کو گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، ڈاکٹر میں ایک کم درجے کا جاہل اور ذلیل آدمی ضرور ہوں، لیکن پھر بھی اپنے مذہب سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ کبڑے گورکن کی آواز بتدریج سخت ہو گئی، میں تم کو قدرت کے نظام سے ٹکرانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں میجر کی لاش کو واپس لے جا رہا ہوں، تم چاہو تو اپنی دی ہوئی رقم واپس لے سکتے ہو۔ تم حقیر گورکن میری راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرو گے؟ ڈاکٹر غضبناک آواز میں چلایا۔ پھر اچانک جیسے اس پر جنون طاری ہو گیا، شیشے کے جار کو میز پر رکھ کر اس نے زمین پر پڑی ہوئی وزنی لوہے کی راڈ کو اٹھایا اور اندھا دھند کبڑے گورکن کو پیٹنے لگا۔ پھر جب شیرا نڈھال ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا تو ڈاکٹر نے اسے زنجیروں سے جکڑ کر دیوار میں لگی سلاخ سے باندھ کر لٹکا دیا اور پھر حقارت سے بولا، منحوس کچھوے، اب تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے پر مجبور ہے۔ کبڑا گورکن دیوار سے لٹکا کراتا رہا، اس کی دہشت زدہ آنکھیں ڈاکٹر کے چہرے پر بدستور مرکوز تھی۔ ڈاکٹر زیدی شیرا کو ٹھکانے لگانے کے بعد تیزی سے میز کی طرف آیا۔ شیشے کے جار سے اس نے مٹھی بھر سیاہ صفوف نکالا، پھر نظریں میجر وہاب کی ہڈیوں کے پنجر پر گاڑ کر منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ نہ جانے کیا عمل پڑتا رہا، پھر اس نے مٹھی میں دبا ہوا سیاہ صفوف پوری طاقت سے ہڈیوں کے پنجر کی طرف اچھال دیا۔ تجربہ گاہ میں نیلے پیلے شعلے ابھر کر غائب ہو گئے۔
कुबड़ा गोरकन फटी फटी नज़रों से सब कुछ देख रहा था। फिर अचानक उसका पूरा जिस्म खौफ व दहशत के मारे कांप उठा। जो कुछ उसकी नज़रों ने देखा था वो उस पर यकीन कर लेने को तैयार न था। उसने मेजर वहाब के जिस्मानी पिंजर को चर्मी तस्मों की गिरफ्त में कसमसाते देखा। फिर दूसरे ही लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे तजर्बागाह में उसके और डॉक्टर जैदी के अलावा कोई तीसरी जीरू शख्सियत भी मौजूद है। डॉक्टर जैदी बदस्तूर अपनी जगह साकित व जामिद खड़ा हड्डियों के पिंजर को तस्मों में कसमसाता देखता रहा। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, मेजर वहाब, मैंने काले इल्म के ज़रिए तुमको दोबारा ज़िंदा कर लिया है। तुम अब रुखसाना के बारे में बताओगे। इनकार की सूरत में तुम्हें हमेशा अपनी कब्र से बाहर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेजर वहाब की खोपड़ी तेज़ी से हरकत करने लगी। मुझे मेरी कब्र में वापस कर दो। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब तुम मुझे रुखसाना के बारे में बता दो, डॉक्टर ने गरजदार आवाज़ में कहा। नहीं नहीं, मैं रुखसाना के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुतहर्रिक खोपड़ी ने इल्तिजा की। तुम मुझे मेरे ताबूत में वापस कर दो, खुदा के लिए मेरी रूह को कर्ब में मुब्तला ना करो। डॉक्टर जैदी की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख हो गई। कुछ देर तक वो खा जाने वाली नज़रों से मेजर वहाब के ढांचे को घूरता रहा। फिर चीख कर बोला, जलील कमीने, तुझे रुखसाना के बारे में अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ेगी, वरना मैं तमाम ज़िंदगी तुझे तेरी कब्र में वापस नहीं करूँगा। तेरी रूह कर्ब के आलम में हमेशा तड़पती रहेगी। मुझे ज़्यादा तंग मत करो डॉक्टर, वरना तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। इस बार ढांचे का लहजा सपाट था। बकवास नहीं, डॉक्टर जैदी हलक के बल चिल्लाया। मुझे रुखसाना का पता दरकार है। नहीं बताऊंगा, किसी सूरत नहीं बताऊंगा। मेजर वहाब की खोपड़ी से एक वहशतनाक आवाज़ बुलंद हुई। कुबड़े गोरकन की सहमी आंखें कभी डॉक्टर और कभी मेजर वहाब के ढांचे को देख रही थी। आखिरी जुमला अदा करते वक्त जब उसने मेजर की खोपड़ी को बड़े अजियतनाक अंदाज में बार बार उठकर टक्करें मारते देखा तो खौफ और दहशत के मारे उसके जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर जैदी मेज़ के नज़दीक खड़ा गुस्से से थर थर काँप रहा था। उसकी शोलाबार निगाहें बदस्तूर उस हड्डियों के ढांचे पर जमी हुई थी जिसने उसे दोबारा ज़िंदगी दी थी। कई बार उसने मेजर वहाब की रूह से रुखसाना का पता मालूम करना चाहा, लेकिन हर बार उसे मायूसी हुई। नाकामी के एहसास ने अचानक उसे इस कदर मुश्तइल कर दिया कि वो जुनूनी कैफियत में खुद अपने सर के बाल नोचने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने आगे बढ़कर मेज़ की दूसरी तरफ शीशे का एक गुंबदनुमा खोल उठाया जो मेज़ के बराबर था। खोल को मेज़ के ऊपर फिट करके डॉक्टर ने एक फलक शिगाफ कहकहा लगाया। फिर अचानक गज़बनाक लहजे में बोला, नाबकार, जब तक तू रुखसाना के बारे में अपनी ज़ुबान नहीं खोलता तुझे इस शीशे के खोल के अंदर कैद रहना पड़ेगा। जवाब में मेजर वहाब के पिंजर ने चर्मी तस्मों के अंदर कपनाक अंदाज में तड़पना शुरू कर दिया। डॉक्टर जैदी कुछ देर तक खड़ा उसे घूरता रहा। फिर पलटकर उसने कुबड़े गोरकन को हिकारत भरी नज़रों से घूरा और तेज तेज कदम उठाता तजर्बागाह से बाहर चला गया। रात के तकरीबन 1:30 बजे का अमल था। 27 घंटों तक दीवार से लटके लटके गोरकन का एक एक जोड़ पीप भरे फोड़े की तरह दुखने लगा। भूख प्यास की शिद्दत से उसके अलग में कांटे से पड़ गए थे। खौफ और दहशत ने उसके जिस्म का सारा खून जैसे निचोड़ कर रख दिया था। 27 घंटों में डॉक्टर जैदी सिर्फ 2 बार तजर्बागाह में आया था और हर बार मेजर वहाब के तड़पते हुए बेचैन ढांचे से एक ही सवाल करता था, मुझे रुखसाना का पता बता दो। और जवाब में इनकार सुनकर भयानक अंदाज में कह कहे लगाता बाहर चला जाता। इस तमाम अरसे में शेरा ने मेजर के ढांचे को शीशे के खोल में मुस्तकिल तड़पते और सर पटकते देखा था। इस वक्त भी तजर्बागाह में मौत का भयानक सन्नाटा तारी था। कुबड़ा गोरकन आंखें फाड़े मेजर के हड्डियों के इस तख्वानी ढांचे को मुतहर्रिक देख रहा था। शेरा को अब यकीन हो चुका था कि वो इसी कसमा पुरसी की हालत में तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। वो दिल ही दिल में उस वक्त को कोस रहा था जब उसने डॉक्टर से मुर्दे फराहम करने की हामी भरी थी। मौत के भयानक तस्वुर ने उसे बुरी तरह बेचैन कर दिया और 1-2 बार उसने खुद को इस अजियतनाक तकलीफ से निजात दिलाने की खातिर हाथ पांव मारे तो दर्द की शिद्दत से तड़प कर रह गया। कुछ देर तक वो फिजा में झूलता रहा और कराहता रहा। फिर अचानक किसी ख्याल के तहत उसने मेजर के पुरस्रार मुतहर्रिक ढांचे को देखकर सहमी हुई नहीफ आवाज़ में कहा,
اے پاک اور مقدس روح، مجھے معاف کرنا۔ کبڑے گورکن کی آواز سنتے ہی میجر وہاب کی استخوانی کھوپڑی تیزی کے ساتھ اس سمت گھومی۔ پھر تجربہ گاہ میں سرگوشیانہ انداز میں ایک آواز ابھری، تم کون ہو اور اس دیوار پر کیوں لٹکے ہو؟ میں شیرا ہوں، ایک حقیر اور ذلیل گورکن، شیرا نے خوفزدہ لہجے میں ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈاکٹر نے اس جرم کی پاداش میں دیوار سے لٹکا رکھا ہے کہ میں نے اسے تمہارے مردہ جسم میں دوبارہ زندگی کی حرارت پیدا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دوں تو کیا تم مجھے دوبارہ میری قبر میں دفنا دو گے؟ ہاں، میں اپنے خدا اور رسول کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ وہی کہوں گا جو تم کہو گے، شیرا نے جلدی سے کہا۔ زندگی کی امید نے اس کے جسم میں دوبارہ جان ڈال دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم کو آزاد کیے دیتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر تم نے اس ڈاکٹر کو اس کے کیے کی سزا کیوں نہیں دی؟ شیرا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی موت کے بعد اس ویران علاقے میں مجھے میری قبر میں کون دفناتا؟ اور پھر جو کچھ ہوا وہ شیرا کو گنگ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے میجر وہاب کے استخوانی پنجر کو ایک ہی جھٹکے میں چرمی تسموں کی قید سے آزاد ہوتے دیکھا تھا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ آزاد ہوتے ہی زیرو انسانوں کی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے شیشے کا خول ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کبڑا گورکن حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے ڈھانچے کو میز سے نیچے اتر کر اپنی طرف آتے دیکھا تو خوف سے اس کی گھگی بندھ گئی۔ دہشت کے مارے اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک تجربہ گاہ میں آہنی زنجیروں کے کڑکڑا کر ٹوٹنے کی آواز ابھری اور کبڑا گورکن کسی پکے ہوئے کٹہل کی طرح فرش پر گر پڑا۔ میرے دوست، میں نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو پھر تمہارا انجام بھی زیدی سے مختلف نہ ہوگا۔ شیرا نے جلدی سے آنکھیں کھول کر ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھا اور کانپتی آواز میں بولا، مجھے اپنا وعدہ یاد رہے گا، لیکن کیا تم ڈاکٹر سے کوئی بھیانک انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ کوئی جواب دینے کی بجائے تیزی سے تجربہ گاہ کے دروازے کی طرف بڑھا، پھر اسے ایک جھٹکے میں توڑ کر باہر نکل گیا۔ کبڑا گورکن کچھ دیر تک سہما ہوا بیٹھا رہا، پھر وہ کراہتا ہوا اٹھا، اور پھر اس خیال سے کہ کہیں میجر کی روح ڈاکٹر کو ٹھکانے نہ لگا دے، تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف لپکا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کی خوابگاہ تک پہنچتا، ڈاکٹر زیدی کی کربناک چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شیرا پوری جان سے لرز اٹھا، ہانپتا کانپتا۔ جب وہ ڈاکٹر کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میجر وہاب کا استخوانی ہاتھ ڈاکٹر کی گردن کو اپنی گرفت میں لیے جھنجھوڑ رہا ہے۔ شیرا خوف کے مارے دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میجر وہاب کا استخوانی ہاتھ ہر لمحہ اپنا حلقہ تنگ کرتا جا رہا تھا، اور تنگ اور تنگ۔ اور پھر کبڑے گورکن نے دیکھا کہ ڈاکٹر زیدی کی خون آلود آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل کر باہر آ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے جب استخوانی ہاتھ ڈاکٹر کی گردن سے علیحدہ ہوئے تو وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شیرا کسی پتھر کے بے جان بت کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے نئے پڑوسی شہباز نے، جو کہ ایک چھوٹے سے جنرل اسٹور کا مالک تھا، جب اس طویل اور پراسرار داستان کو ختم کیا تو میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، میجر وہاب کے ڈھانچے کا کیا بنا؟ کیا کبڑے گورکن نے اسے دوبارہ تابوت میں بند کر کے دفنا دیا تھا؟ ہاں، شہباز نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن رخسانہ کا کیا راستہ شہباز صاحب؟ میں نے پرشوق آواز میں سوال کیا۔ رخسانہ کا راز کبڑے گورکن کو ڈاکٹر کی ہولناک موت کے بعد اس کی خودنوشت ڈائری سے معلوم ہوا تھا۔ وہ کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولا، رخسانہ دراصل ڈاکٹر کی محبوبہ تھی، جو بعد میں میجر وہاب کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میجر وہاب نے اس کی محبوبہ کو اغوا کیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ڈاکٹر زیدی فوج سے سبکدوش ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی ڈائری سے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ وہ اپنی فوجی ملازمت کے دوران متعدد بار بیش بہا خدمات کے سلسلے میں انعام و اکرام پا چکا تھا۔ اس نے کچھ حیرت انگیز ایجادیں بھی کی تھی، جس کے عوض اسے حکومت کی طرف سے نوازا گیا تھا۔ ایک بات ابھی تشنہ رہ جاتی ہے میرے دوست، میں نے جلدی سے سوال کیا۔ جب ڈاکٹر کو اس بات کا علم تھا کہ میجر وہاب نے اس کی محبوبہ کو اغوا کیا ہے
تو پھر اس نے دوسری لاشوں کو اس کے مدفن سے کیوں نکلوایا تھا؟ 11ویں لاش کے حصول سے پہلے ڈاکٹر کو اپنے رقیب کا نام نہیں معلوم تھا، بس اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ رخسانہ کے اغوا میں کسی فوجی میجر کا ہاتھ ہے۔ شہباز نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، دراصل ڈاکٹر زیدی کو رخسانہ کی وفاداری پر اس وقت شبہ ہوا تھا جب ایک روز اس نے اس کی غیر موجودگی میں کسی چیز کو تلاش کرنے کی غرض سے اس کے سامان کی تلاشی لی تھی، اور اتفاقیہ طور پر وہ خطوط ڈاکٹر کے ہاتھ لگ گئے تھے جو کسی میجر کی طرف سے رخسانہ کو بڑے محبت بھرے انداز میں تحریر کیے گئے تھے۔ بعد میں جب ڈاکٹر زیدی نے رخسانہ سے ان خطوط کے بارے میں پوچھا تو وہ یہ کہہ کر ٹال گئی کہ وہ اس نامعلوم میجر سے ناواقف ہے جو آئے دن اسے محبت بھرے خطوط لکھا کرتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ رخسانہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے۔ اس یقین کی وجہ وہ ہیرے کی انگوٹھی تھی جو ڈاکٹر نے رخسانہ کو اس کی 19ویں سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ رخسانہ ہمیشہ اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈالے رکھتی تھی، لیکن جس روز ڈاکٹر نے اس کے عشقیہ خطوط دیکھے تھے اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اس نے رخسانہ کی انگلی کو خالی پایا۔ جب ڈاکٹر نے دل برداشتہ ہو کر انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو رخسانہ کوئی معقول جواز نہ پیش کر سکی اور دوسرے ہی دن وہ اپنی رہائش گاہ خالی کر کے کہیں چلی گئی۔ ڈاکٹر کو رخسانہ سے جنون کی حد تک محبت تھی، اس لیے وہ اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے رقیب کو قتل کر کے اپنی کھوئی ہوئی خوشیوں کو دوبارہ حاصل کر لے گا۔ مگر میجر وہاب کی لاش کو ڈاکٹر نے کیوں کر شناخت کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے جو اس نے رخسانہ کو دی تھی اور جسے رخسانہ نے میجر وہاب کو اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے کی خاطر دے دیا تھا، شہباز نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ رخسانہ نے اپنی گمشدگی کے کچھ عرصے بعد ڈاکٹر کو ایک خط کے ذریعے بتایا کہ اس نے وہ انگوٹھی اپنے محبوب کو دے دی ہے۔ خط میں اس نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اب اسے یا اس کے محبوب میجر کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ڈاکٹر زیدی رخسانہ کا یہ خط پا کر اور بے چین ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میجر نے وہ خط زبردستی رخسانہ سے لکھوایا تھا، چنانچہ وہ اپنی محبوبہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا رقیب مر چکا ہے اور رخسانہ کسی دور دراز علاقے میں جا کر سکونت پذیر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میجر کی روح سے اپنی محبوبہ کا پتہ دریافت کرے۔ چنانچہ وہ اپنی مقصد برداری کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں گیا، جہاں اس نے کالے جادو کے کسی ماہر سے اس علم کو سیکھا۔ پھر واپس آ کر اس نے اس قبرستان سے اپنے تجربے اور اپنی تلاش کی ابتدا کی جہاں بے شمار فوجی افسران دفن تھے۔ اتفاق سے 11ویں لاش ہی اس کے رقیب کی ثابت ہوئی۔ جس روز ڈاکٹر نے میجر وہاب کی روح کو شیشے کے خول میں بند کیا تھا، اسی رات میں نے اپنی ڈائری کا آخری ورق لکھا تھا جس میں یہ بات درج تھی کہ اس نے اپنے رقیب کو اسی انگوٹھی کی وجہ سے دریافت کیا تھا جو رخسانہ کو دی گئی تھی۔ ممکن ہے وہ انگوٹھی ڈاکٹر زیدی کو تابوت کے اندر ہی مل گئی ہو یا اس کے استخوانی ہاتھ میں الجھی نظر آ گئی ہو۔ اوف میرے خدا، کس قدر ہولناک داستان سنائی تم نے، میں نے جھرجھری لیتے ہوئے شہباز سے کہا۔ ڈاکٹر زیدی واقعی اپنی دھن کا پکا تھا، لیکن ایک منٹ میرے دوست، تم نے مجھے کبڑے گورکن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس غریب کا کیا بنا؟ غریب گورکن؟ شہباز نے مسکراتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ وہ بیچارہ میجر وہاب کے مردے کو دفنانے کے دوسرے ہی دن وہاں سے بھاگ کر شہر آ گیا تھا اور آج کل اسی شہر میں موجود ہے۔ اسی شہر میں؟ میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ شہباز، کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، وہ اس وقت بھی تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو کیا تم ہی ہو؟ میں نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں میرے دوست، میں وہی کبڑا گورکن ہوں جو کسی زمانے میں شیرا کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر زیدی کی دی ہوئی رقموں کو میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا جو بعد میں میرے آپریشن کے کام آئی۔ باقی جو سرمایہ بچا اس سے میں نے وہی جرنل اسٹور قائم کر لیا جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا میرے دوست، رات خاصی بیت چکی ہے، اس لیے اب میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن چلتے چلتے ایک درخواست کروں گا، تم اس کہانی کو کسی اور کو نہ سنانا، ورنہ میرا خدا حافظ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے شہباز کو حیرت سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میجر وہاب کے استخوانی پنجر نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کہانی کو کبھی زبان تک نہ لاؤں، ورنہ کیا ہوگا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔
शहबाज की अचानक खामोशी मुझे गिरा गुजर रही थी। मेजर वहाब ने कहा था कि अगर मैंने ये कहानी किसी को सुनाई तो उसकी रूह डॉक्टर जैदी की तरह मुझे भी ख़त्म कर देगी। शहबाज मध्यम आवाज़ में बोला, मुमकिन है उसने तुम्हें खौफजदा करने की गर्ज से ऐसा कह दिया हो। मैंने उसे तसल्ली दी, ये सब वहम की बातें हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदा करे ऐसा ही हो। शहबाज ने फीकी हंसी अपने खुश होंठों पर बिखेरते हुए कहा और फिर मुझे हैरत ज़दा छोड़कर लंबे लंबे कदम उठाता मेरे फ्लैट से बाहर चला गया। मैं तमाम रात शहबाज की कहानी पर गौर करता रहा। मुझे ये शुबा हो रहा था कि मुमकिन है कि शहबाज ने मुझे अपनी शख्सियत से मरूब करने की खातिर एक फर्जी कहानी सुना दी हो। लेकिन दूसरी सुबह जब मैं उसके फ्लैट में दाखिल हुआ तो मैंने उसे मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खून में लथपथ हलकों से बाहर उबली हुई थी। मैंने एक झुरझुरी ली और तेज़ी से बाहर निकल आया। शहबाज ने रात को जो कुछ कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ था। मेजर वहाब की रूह का कहा पूरा हो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि शहबाज ने ये कहानी मुझे भी तो सुनाई थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम शगुफ्ता अहमद हैं दिल्ली से, रूबीना नासिर हैं फैसलाबाद से, फ़ायज़ा सहर हैं मांगा मंडी लाहौर से, मंजू निमेश हैं दिल्ली से, महक राजपूत हैं लाहौर से, मोहम्मद आज़ाद फैज़ी हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर बढ़नी सिद्धार्थनगर से, खान जी हैं जिजान सऊदी अरेबिया से, सुल्तान खान हैं अमेरिका से, ताल्लुक़ इनका नागपुर महाराष्ट्र से है, इकबाल साहब हैं कराची से, जिगर कुम्मा साहब हैं बहावलपुर खानका शरीफ से, मोहम्मद नूर हसन साहब हैं न्यू दिल्ली से, अब्दुल कदीर साहब हैं टंडो आदम से, तौफीक साहब हैं लखनऊ बालागंज से, मोहम्मद जसीम साहब हैं दुबई से, आसिफ खान साहब हैं कराची से, वसीम साहब हैं यूपी मेरठ से, सैयद फ़ज़ल इलाही शाह हैं मदीना मुनव्वरा से, मोहम्मद असद आलम हैं वेस्ट बंगाल दिनाजपुर उत्तर चुन्निहार से, इकबाल अली हैं दिल्ली से, आरिस ज़फ़र साहब हैं लाहौर से, जुनैद अहमद हैं कानपुर से, ग़ुलाम हसनैन हैं रावलपिंडी से, मोहम्मद शावेज़ हैं गाज़ियाबाद लोनी से, बाबर साहब हैं दुबई से, मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से, और आयशा फ़ातिमा हैं इब्राहिम पट्टनम हैदराबाद इंडिया से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।